नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों से बाखबर रखने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं तपस्या शादा तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल पर खोजी रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मीडिया की आजादी और सहाफियों के लिए खतरनाक मुल्क बना पाकिस्तान। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही मुसलसल करता आ रहा पाकिस्तान। और पाबंदी हटवाने के लिए मुजाहिरे पर आमादा बैंक्वेट हॉल्स के मालिकान। सबसे पहले बात, पाकिस्तान में मीडिया और सहाफती तंजीमों की आजादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की और पाकिस्तान में मीडिया और आजादी सहाफत पर बढ़ते रियासती मजालिम को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हो रही पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तानी सहाफियों का कहना है कि जिस मीडिया ने इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया, अब वही इमरान खान उस मीडिया का गला घोटने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में सहाफियों पर भी हमले तेज हो गए हैं। तीन मई 2021 आजादी सहाफत के आलमी दिन यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की अहमियत पाकिस्तान में इसलिए बेहद बढ़ जाती है क्योंकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में सहाफी बिरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में आए दिन सहाफियों और सहाफत पर हमले हो रहे हैं। इसकी एक हालिया मिसाल है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी अबसार आलम पर किया गया कातिलाना हमला। अबसार आलम पर यह हमला उस वक्त किया गया जब वो अपनी रिहायशगाह के करीब एक पार्क में टहल रहे थे। अबसार आलम को करीबी अस्पताल में मुंतकिल करवाया गया जहां अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की सियासत में मुदाखलत को लेकर आवाज उठाने वाले अबसार आलम ने गोली लगने के बावजूद अपने हौसलों को बुलंद रखा। आज ये जो गोली लगी है ना, इस गोली से अबसार आलम साहब की स्पिरिट तो आप नहीं मार सकते। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो भी उनका जो मर्तबा है या उनका जो मकसद है या उन्होंने जितने लोगों को इंस्पायर किया है, उनका जो पैगाम है वो जावेदान रहता। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और कैसे मुस्कुराहट से उनके हमने फोटोज देखे हैं और जाते हुए भी इंसान देखें, गोली लगी हुई है और वो उस वक्त भी सहाफत करते हुए जा रहा है कि मैं नहीं घबराया और मैं नहीं घबराऊंगा। और ये बातें हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में सहाफियों पर हमले का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमले होते आए हैं। रवां साल मार्च महीने में पाकिस्तान के सिंध सूबे के शहर सखर में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान सहाफी अजय ललवानी का नामालूम शख्स की जानिब से कत्ल कर दिया गया था। अजय ललवानी सिंध की सूबाई हुकूमत की तनकीद करते रहते थे। 17 मार्च को अजय ललवानी सैलून में हजामत करवा रहे थे। उस दौरान कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। इस वाक़े के खिलाफ सहाफियों ने एहतजाज करते हुए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का हुकूमत से मुतालबा किया। हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और दूसरे जो इदारे हैं उनको ये अपील कर रहे हैं कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शिकारपुर में और अभी सालेबट में अजय लालवानी को कत्ल किया गया है। ये कत्ल का सिलसिला रुक नहीं पा रहा, लेकिन हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आए रोज सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सहाफी कत्ल हो रहे हैं। पाकिस्तान में आजादाना और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करना पाकिस्तानी सहाफियों के लिए खतरों से खेलने के मुतरादिफ है। इसकी मिसाल है पाकिस्तान के मकबूल निजी टीवी न्यूज चैनल जियो के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद को अगवा किया जाना। हालांकि सहाफी बिरादरी के पुरजोर एहतजाज के बाद
علی عمران سید کو دوسرے روز پراسرار طریقے سے رہا کر دیا گیا، لیکن اس سب کے پیچھے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہونے کی پختہ تصدیق کی جیو نیوز چینل کے سینئر جرنلسٹ حامد میر نے۔ یہ جو علی عمران صاحب کو جو اغوا کیا گیا ہے، ابھی صبح سے مجھے بہت سے اہم لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ سندھ پولیس نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اب سندھ پولیس کو اس کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری خود ایسے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ بات ہوئی ہے جنہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے علی عمران سید پہ شک کا اظہار کیا ہے۔ وہ دو بڑے اعتراضات کر رہے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بزنس رپورٹر تھا، تو اس کے پاس اواری ہوٹل کی CCTV فوٹیج کس طرح آ گئی؟ تو اب میں نے کہا بھئی یہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جو بزنس رپورٹر ہوتا ہے اس کا پوری ہوٹلنگ انڈسٹری کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ ہر بڑے ہوٹل کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے، اس کے جو ٹاپ آفیشل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے کانٹیکٹس ہیں۔ وہ اتنا پرانا جرنلسٹ ہے، اس نے CCTV فوٹیج لے لی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ سال 21 جولائی کو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار معروف صحافی مطیع اللہ جان کو ان کی کار سے دن دہاڑے جبرن اغوا کر کے لے گئے۔ لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سخت وارننگ پر انتظامیہ اور عمران خان حکومت حرکت میں آئی اور مطیع اللہ جان کو شدید مار پیٹ اور ڈرانے دھمکانے کے بعد پاکستان کے پنجاب صوبے کے ایک سنسان علاقے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کل میرے چینل کی مینجمنٹ کو جن لوگوں نے پریشرائز کیا اور مطیع اللہ جان کے حوالے سے جو میرا ایک سیگمنٹ تھا جس میں اعزاز سید بھی تھے اور اس کو سینسر کروایا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انہیں لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے نہ اٹھایا ہوتا تو ان کو کیا پریشانی تھی؟ ان کو ہم نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا تھا اس میں، تو ان کو کیا پریشانی تھی؟ تو اب یہ اس حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس پر ایک تاثر یہ ہے کہ یہ کسی کی پراکسی ہے اور کام وہ کرتے ہیں، الزام ان پہ لگتا ہے۔ تو اس میں بھی اب میں دیکھیں نا کہ یہ کل یہ جو مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کا معاملہ یہ بہت سے ٹی وی چینلز پہ ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن زیادہ پریشر جو ہے وہ جیو پہ آیا۔ پاکستان میں میڈیا اور صحافتی تنظیموں کو خوف و ہراساں کرنے کی حکمت عملی کی شروعات جنرل ضیاء الحق کے تاناشاہی دور میں ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ یہ تاناشاہی حکمت عملی حکومتی دستور اور قومی پالیسی میں تبدیل ہوتی گئی۔ نتیجتاً موجودہ دور میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت میں ایک طرف اپوزیشن جماعتوں کی آواز کو دبانے کے لیے انہیں جھوٹے معاملات میں پھنسایا جا رہا ہے، دوسری طرف حکومتی ناکامیوں پر تنقید کرنے والے پاکستانی چینلوں اور اخبارات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب بات القاعدہ کے قائد اسامہ بن لادن کی 2 مئی کو منائی گئی 10ویں برسی کی۔ اسامہ بن لادن کی موت کے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان میں شدت پسندوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی سرکاری پالیسی مسلسل جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے، جس نے پاکستانی حکمرانوں کی امن بحالی کی کوششوں کو ترجیح دینے کے ڈھونگ کی سچائی بے نقاب کرتی ہے۔ ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیے، کچھ یاد آیا؟ جی ہاں، یہی ہے پاکستانی فوج کی چھاؤنی والا ایبٹ آباد شہر، اور یہ ہے القاعدہ کے سابق چیف اسامہ بن لادن کا قلعہ نما محل، جو کئی برسوں تک اسامہ کا محفوظ ٹھکانہ بنا رہا، لیکن 2 مئی 2011 کی صبح امریکہ کے لیے ایبٹ آباد میں اسامہ کی موت کی خبر لے کر آئی۔ امریکی فوج نے پاکستان ایبٹ آباد میں 1 مئی کو دیر رات خصوصی زمینی آپریشن کے تحت اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. اسامہ بن لادن کی موت کے بعد ایبٹ آباد میں واقع اس رہائش گاہ میں جہاں لادن چھپا ہوا تھا اسے پاکستان حکومت کی جانب سے فروری 2011 میں نیست و نابود کر دیا گیا اور موجودہ وقت میں وہاں خالی میدان ہے جہاں بچے کھیلا کرتے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد بھی حالات ویسے ہی ہیں. آج بھی پاکستان میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. بولتے ہیں کہ اسامہ مر گیا, ابھی امن آ گیا. کوئی امن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کدھر بھی امن نہیں ہے, نہ افغانستان میں ہے نہ پاکستان میں. کڈنیپنگ ہے, مارنے ہے, سب کچھ ہے. پاکستان میں قتل و غارت گری کا لامتناہی سلسلہ بند ہو بھی تو کیسے, کیونکہ اس ملک میں آج بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی بدستور جاری ہے. اس کی ایک اور مثال ہے افغان طالبان کے چیف ملا اختر منصور کا پاکستان کے بلوچستان صوبے میں دال بلدین نامی ضلع میں ملنا. ملا اختر منصور کو 21 مئی 2016 کو امریکی فوج نے ڈرون حملے کے ذریعے اسی علاقے میں ہلاک کر دیا تھا جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا. پاکستانی سرزمین پر طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی کے اس تازہ انکشاف پر اس وقت کے سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا تھا اور افغانستان میں بڑھتے دہشت گردانہ حملوں اور قتل و غارت گری کے لیے پاکستان کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. The United States conducted a precision airstrike that targeted Taliban leader Mullah Mansour in a remote area of the Afghanistan-Pakistan border region. And Mansour posed a continuing imminent threat to U.S. personnel in Afghanistan, to Afghan civilians, Afghan security forces, and Resolute Support Coalition members across the country. پہلے پاکستانی سرزمین پر دنیا بھر کے خطرناک دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنا اور پھر وقتاً فوقتاً دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا دکھاوا کر کے بین الاقوامی برادری کو بلیک میل کرنا پاکستانی حکومت اور فوج کا پرانا حربہ ہے. لیکن پاکستانی حکمرانوں کے دہشت گردی پر دوہرے معیار کی فریبی حکمت عملی سے امریکی انتظامیہ سمیت اب پوری دنیا واقف ہو چکی ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں مالی بدحالی سے دوچار میرج اینڈ بینکویٹ ہالز ایسوسی ایشن کی جانب سے کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس کی. میرج اینڈ بینکویٹ ہالز ایسوسی ایشن کی جانب سے میرج ہالز پر لگائی گئی حکومتی پابندی پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا. غور طلب ہے کہ گزشتہ سال بھی آل پاکستان میرج اینڈ بینکویٹ ہالز ایسوسی ایشن کے بینر تلے کراچی کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے. پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی کے پریس کلب میں آل پاکستان کیٹررز ڈیکوریٹرز اینڈ کراچی بینکویٹ ہال ایسوسی ایشن یعنی KBHA کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی گئی. سندھ صوبے کے میرج ہومز اور بینکویٹ ہالز کے مالکان کی جانب سے کیا گیا یہ ہنگامی اجلاس پاکستان کے سندھ صوبے میں کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے بند کیے گئے تمام میرج ہالز کھولنے کے مطالبات کو لے کر کیا گیا. گزشتہ کئی مہینوں سے ان کا کاروبار بند ہونے کے سبب وہ پوری طرح تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اس شعبے سے جڑے ہزاروں پاکستانی افراد کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے. اس شعبے سے وابستہ کاروباریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک ستیلی ماں کا NCOC کی طرف سے سلوک ہے. پاکستان کی سب انڈسٹری کھلی ہوئی ہے ماں سوائے بینکٹ. کیا کرونا صرف اسی سے ہی آ رہا ہے؟
کیا شاپنگ سینٹر سے نہیں آ رہا, کیا ہاسپٹل سے نہیں آ رہا, کیا NA 249 کے الیکشنز کی کمپین سے نہیں آ رہا. کل پرائم منسٹر صاحب بھی ایک جلسہ کر کے آئے ہیں, ایک IBM میں گئے ہیں, وہاں پہ بھی 1000 کے قریب بندے تھے. اسی طرح ہی ہم لوگ بینکٹس چلاتے ہیں جس SOPs کے ساتھ کل وہاں کا ایونٹ ہوا ہے. میرج اور بینکوٹ ہالز کے مالکان کا کہنا ہے کہ جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں بازاروں میں کاروباری سرگرمیوں کی چھوٹ ہے, ایسے میں صرف انہی کے شعبے پر پابندی امتیازی سلوک اور ظلم زدتی ہے, کیونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے نافذ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے بیشتر شادیاں کینسل ہو چکی ہیں. نتیجتاً جن لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کرائی تھی وہ اپنی رقم واپس مانگ رہے ہیں. ان مشکل حالات میں پاکستان میں میرج ہالز مالکان اور ملازمین کا کہنا ہے کہ یا تو حکومت انہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام شروع کرنے کی فی الفور اجازت دے یا انہیں کوئی امدادی پیکیج فراہم کرائے. اب ہماری برداشت میں نہیں ہے, نہ ہماری لیبر میں. ہماری صرف لیبر 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور کروڑوں سے زیادہ لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں جو اس سے منسلک ہیں. ان کے ساتھ ظلم, زیادتی, ستیلی ماں والا سلوک نہ کیا جائے اور ہمیں ریسٹورانٹ, ہوٹلز کی طرح اجازت دی جائے. کراچی میں میرج ہومز اور بینکوٹ ہالز گزشتہ سال بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر تقریباً 4 مہینے بند پڑے تھے. نتیجتاً اس شعبے سے جڑے ہزاروں لاکھوں پاکستانی افراد روزی روٹی سے محروم ہو گئے تھے اور بینکوٹ ہالز کے مالکان کو بھی کروڑوں اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا تھا, جس کی وجہ سے کراچی کی سڑکوں پر حکومت مخالف پرزور احتجاج کیا گیا تھا. گورنمنٹ ہمارا ساتھ بالکل نہیں دے رہی. ہم پچھلے 7 ماہ کے لاک ڈاؤن سے ابھی اس کے خسارے ختم نہیں ہوئے تھے, اس کے نقصانات ختم نہیں ہوئے تھے. یہ ایک بار پھر ہماری فیلڈ پہ ایک بم گرا دیا گیا. یہ ہر بار شادی ہالوں کے ساتھ زیادتی, ظلم کیوں کرتے ہیں؟ NCOC نے ایک اسد عمر صاحب نے کہا کہ 8% سے زیادہ جہاں پر بھی کووڈ کیسز زیادہ ہوں وہاں پہ اس کی بندش کرنی چاہیے. سندھ میں الحمدللہ 3% سے زیادہ آج بھی کہیں کیسز نہیں ہیں. تو یہ ہر بار شادی ہالوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفاقی وزراء چھوٹے کاروباریوں, غریبوں اور دہاڑی مزدوروں کو مالی مدد فراہم کرانے کے کھوکھلے دعوے کرتے رہے, لیکن پاکستان میں عمران خان حکومت کے کھوکھلے دعووں کی پول کھولنے کے لیے اب کاروباریوں اور دہاڑی مزدوروں نے سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں مالی بدحالی پر معروف صحافی مختار احمد سے خصوصی ملاقات. اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کی خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں ضمنی انتخابات میں حلقہ NA 249 میں تحریک انصاف اپنی نشست کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی, جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہیں. تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں نے بدترین شکست کا ذمہ دار رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد امان کو قرار دے دیا. وہیں دوسری جانب رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد امان نے NA 249 کی شکست پر وزیر اعظم کو خط لکھ کر کہا کہ حلقے کے نتائج کے بعد انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. ملک شہزاد امان نے کہا کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ سب ہوا. پاکستان کے پنجاب صوبے کے اٹوک ضلع کے حسن ابدال کے قریب ایک بس کے کھائی میں گر جانے سے ایک بچی اور خاتون سمیت 15 افراد جاں بحق اور 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. چشمدیدوں کے مطابق ٹائر پھٹنے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. بس لاہور سے مردان جا رہی تھی. زخمیوں کو پاس کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی میں اندرونی اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں.
بلوچستان عوامی پارٹی کے اہم رہنما اور رکن اسمبلی سردار صالح بھوتانی سے وزارت واپس لے لی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سردار صالح بھوتانی کا کہنا ہے کہ وزارت لینے کے متعلق مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں اندرونی اختلافات وزیر اعلیٰ جام کمال کو مزید مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو 19 مئی تک ریلیف مل گیا۔ جہانگیر ترین بیٹے کے ہمراہ عبوری ضمانت ختم ہونے پر سیشن اور بینکنگ عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں عدالتوں نے تفتیش مکمل نہ ہونے پر عبوری ضمانت پر توسیع کر دی۔ جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی۔ جہانگیر ترین کے ہمراہ صوبائی وزراء، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر کی بڑی تعداد بھی عدالت پہنچی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے میاں والی میں میاں بیوی کا گھریلو جھگڑا، 3 معصوم جانیں نکل گیا۔ شوہر نے طیش میں آ کر فائرنگ کر کے کمسن بچیوں کو قتل کر دیا۔ شوہر نے بیوی سے لڑائی کے بعد غصے میں 3 معصوم بیٹیوں کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 بچیاں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ ایک اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ واقعے کا نوٹس لینے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مجرم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مجرم نے کچھ ہفتے قبل خود کو مار کر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی اصلاحات پر حکومت سے تعاون کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن اصلاحات وقت کی ضرورت ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کیے بغیر اصلاحات ممکن نہیں۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ پر بھی تنقید کے نشتر برسائے۔ بولے کہ نون لیگ 1 سیٹ ہاری ہے تو چاہ رہی ہے کہ فوج مداخلت کرے۔ نون لیگ کا مطالبہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں معاشی بدحالی اور مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں پیدا شدہ تشویشناک صورتحال کا۔ اس صورتحال کی وجوہات جاننے کے لیے ہم نے پاکستان کے معروف صحافی مختار احمد کے ساتھ خصوصی ملاقات کی۔ مختار احمد کے ساتھ خصوصی گفتگو پر مبنی دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے چیف عمران خان نے اقتدار پر قابض ہونے سے پہلے غریب عوام کو ریاست مدینہ کی طرز پر حکومت چلاتے ہوئے عدل و انصاف اور خوشحالی دینے کے بلند بانگ دعوے کیے، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، تاہم پاکستانی عوام اور کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے کوئی راحت دینا تو دور، مہنگائی میں اضافہ کر کے ان کی مصیبتیں ضرور بڑھا دی ہیں۔ لہذا پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کو لے کر ہر طرف تشویش بڑھ رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے، لوگوں نے 71-72 سال بعد ایک چینج کے طور پر لے کر آئے اور انہوں نے سوچا شاید یہ ٹکے سے جو چیزیں بکنا شروع ہو جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ٹکے سے نہیں، نظام سقہ کی حکمرانی تو ضرور قائم ہو گئی، اور لیکن ٹکے سے چیزیں نہیں بکی۔ ٹکے کے بھاؤ بکنے والی چیزیں سینکڑوں میں چلی گئی۔ مہنگائی اس قدر ہے، ڈالر اضافہ ہو چکا ہے، ڈالر کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں اس حد تک بڑھی ہیں کہ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو بھی اشیاء ضروریہ ہے یا عید پہ خریداری ہے، وہ تقریباً ماند ہو کے رہ گئی ہے۔ چند سال قبل تک لوگ بڑی تعداد میں امپورٹڈ چیزیں خریدا کرتے تھے اور بدیسی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی، اور بدیسی چیزیں بیچنے والی مارکیٹیں جو ہیں آباد ہوا کرتی تھی، لیکن اب بدیسی تو چھوڑ، جو ملکی مصنوعات ہیں وہ خریدنے کی بھی لوگوں کو استطاعت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں آپ جگہ جگہ مارکیٹیں دیکھیں، جو عید پہ پہلے خریداریاں ہوتی تھی اب وہ خریداریاں نہیں، اور یہاں تک کہ جو دکانوں میں لوگ خریداری کرتے تھے، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے تھے، شاپنگ امپائرز میں جاتے تھے، اب انہوں نے شاپنگ امپائرز
شاپنگ مال جانے کے بجائے فٹ پاتھ کو ترجیح دینے شروع کر دی ہے، اور وہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ عید منانا چاہتے ہیں۔ عید کی جو خوشی ماضی میں ہوا کرتی تھی، چند سالوں قبل تک ہوا کرتی تھی، وہ عید کی خوشی اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ عوام مہنگائی کے چکی تلے پس ہے۔ پاکستانی مصنوعات پہ یا پاکستانی انڈسٹری پہ تو پہلے ہی اثر پڑ چکا ہے۔ چائنا جب سے آیا، جب چائنا نے اپنے پروڈکٹ یہاں لانچ کرنا شروع کر دیے تو اب کی کئی صنعتیں بحال بلکہ تباہ حال ہو چکی ہیں، بلکہ بیشتر صنعتیں بند ہو چکی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یعنی کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کے پاس جو عام چیزیں ہیں وہ بھی لوگ چائنا کی چیزیں کیونکہ سستی ہیں اس کی خریداری کرتے ہیں، لیکن ملکی مصنوعات کو خریدنے کے لیے ان کے پاس استطاعت نہیں۔ جس انداز سے ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس انداز سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میں نے اس سے بدترین بحران میں سمجھتا ہوں 72 سالوں میں نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں شاید عوام جو آج فٹ پاتھوں پہ سے خریداری کر کے عید اور رمضان جو ہے گزار رہے ہیں، آج شاید آنے والے وقتوں میں جس انداز سے بین الاقوامی سطح سے ہمارے قرضے بن رہے ہیں، IMF اپنی ڈیمانڈز پہ قرضے دے رہا ہے، ورلڈ بینک اپنی ڈیمانڈ پہ قبضے دے کر پاکستان پہ شکنجہ جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں شاید عوام کے پاس فٹ پاتھوں سے بھی جو ہے عید کی مصنوعات خریدنے کی، رمضان کی مصنوعات کی، عام زندگی کی مصنوعات خریدنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔